इब्राहीम वाला हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आज सबको हमको फिर से जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी जाने और उनकी सुन्नतों पे हम चलने वाले बने और उनकी सुन्नतों को हम हमारी ज़िंदगियों में लाने वाले और उस पर चलने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट चल रहा था जंग ओहद का किस्सा चल रहा था। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से जो जीत रहे थे जंग ओहद वो किस में बदल गई, हार में बदल गई। फिर और वो क्या वक्त ऐसा हो गया कि जब वो तीरंदाजों ने क्या किए, नाफरमानी की और अपनी जगह छोड़े तो खालिद बिन वलीद ने पीछे से अटैक कर दिए और इस वजह से क्या हो गया, मुसलमानों में भी भगदड़ बच गई। उसमें से कितने लोग तो भाग निकले और कितने लोग जो मैदान में ही थे उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लोग बीच में आके फंस गए थे। ये एक साइड से कौन थे, एक साइड से खालिद बिन वलीद आ गए थे और दूसरी साइड से जो कुफार भाग रहे थे वो भी पलट के आ गए, तो मुसलमान बीच में फंस गए थे। अब इतनी गड़बड़ में उन लोगों को उसमें से कितना ऐसा हुआ कि कितने को यही समझ में नहीं आ रहा था वो किसके साथ लड़ रहे, तो उसमें कितने मुसलमानों ने क्या किए, मुसलमानों को ही कत्ल कर दिए। इस तरह से भी वहां पे हो गया था। फिर नबी वसल्लम ने ये सारा मंजर जब देखे तो उनके पास ये था ऑप्शन कि वो चाहते तो वो वहां से अपने कैंप से क्या कर सकते थे, वापस मदीने की तरफ पलट सकते थे और लोगों के साथ वापस से आके जंग कर सकते थे, या वो जंग के मैदान में जाके अपने लोगों की मदद कर सकते थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, जो बहादुरी के साथ वो क्या करे, खुद जंग के मैदान की तरफ निकल गए और है ना अपने सहाबा को आवाज दे दी कि मैं इस तरफ हूँ, इस तरफ जमा हो जाओ। जबकि वो अच्छे से जानते थे कि सहाबाओं तक पहुंचने से पहले ये आवाज कहाँ पहुंच जाएगी, कुफारों को तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह से हुआ और कुफारों को पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ है, तो कुफार लोग भी क्या करें, लब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ताकि उनके साथ वो जंग कर सके करके। अब वहां पे उस वक्त नबी सल्लम के साथ सिर्फ 9 लोग थे और 9 में कौन थे, 7 जो थे अंसारी लोग थे और 2 मुहाजिरिन लोग थे। तो ये सारे लोग ने भी बहुत ही बहादुरी से क्या करे, सामना किए कुफारों का और फिर आखिर में ये सारे के सारे जो अंसार थे वो शहीद कर लिए गए। और फिर बाद में जो नबी वसल्लम के साथ 2 जन थे मुहाजिरिन, अबू तलहा, और इन लोग ने भी बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की। और फिर जैसे ही नबी वसल्लम ने आवाज दिए थे तो उनके सहाबा भी नबी वसल्लम की मदद के लिए आने लगे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का ये है कॉल है कि जब नबी वसल्लम ने आवाज दी और वो पलट के नबी वसल्लम की तरफ लपक रहे थे तो उन्होंने देखे कि कोई तो भी एक शख्स है जो नबी वसल्लम को के सामने अच्छे मतलब लड़ाई कर रहा है, उनको सेव कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं और एकदम बहुत बहादुरी से वो लड़ाई कर रहे हैं। तो उनको लगा कि जरूर तलहा रहेंगे और सामने जब गए तो उनको पता चला कि ये सच में तलहा थे जो नबी वसल्लम की हिफाजत करने के लिए वो लड़ते जा रहे थे। अब यहाँ पे साहबा लोग ने नबी वसल्लम को घेर लिए और काफिरों के साथ लड़ने लगे और फिर ये सारे साहबा लोग क्या करने लगे, ऐसे ऐसे नबी वसल्लम को घेर के पीछे की तरफ उन लोग हटने लगे कि कुरैश जो थे वो पूरे नबी वसल्लम के ऊपर टूट पड़े थे, तो उन्होंने नबी वसल्लम को बचाते हुए लोग पीछे की तरफ पलटते जा रहे थे और उनको सही सलामत लेके जा रहे थे। तो वहाँ अब इससे उन लोग को एक छोटी सी पहाड़ का जगह मिल गई थी, वहां पे क्या कर रहे थे, नबी वसल्लम अपने साथियों के साथ ऐसे ऐसे वो पहाड़ की तरफ ऊपर होते हुए जा रहे थे और कुफार लोग के साथ लड़ाई भी चल रही थी।
تو کتنے کفار جو تھے وہ تو ہے نا اس پہ نکلے تھے کہ ہم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن ہم دیکھتے کہ وہاں پہ اللہ کی مدد آئی تھی، اور کتنے لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے پھر بھی نظر نہیں آئے، اور ان لوگ صرف بولتے ہی رہ گئے۔ اور اس میں سے جو تھے سعد بن معاذ، وہ جو تھے سعد بن ابی وقاص، وہ اتنی اچھے سے تیر چلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان، یہ جیسے یہی ایک لوتے صحابی ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کے لیے کہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ہے نا بہت ساری تیریں چلائے۔ پھر یہ سارے لوگ جم کے کیا ہو گئے، ایک اوپر کی جگہ پہ جا کے چلے گئے۔ اب اس جنگ میں کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور ان کو یہ چہرے پہ بھی مار لگا تھا، اور ان کو ان کے کاندھے میں بھی مار لگ گیا تھا۔ تو جب ان کے چہرے پہ جو تھی کڑی، اس کو ہے نا صحابہ ابو ذر ہے انہوں نے کیا کیے، اپنے دانتوں سے نکالے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی کم درد ہو کر کے۔ اس لیے جو صحابہ جو تھے ابو عبیدہ بن جرہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے دانتوں سے نکالے، اور اس کوشش میں خود ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد ان لوگ ایسے ایسے ریٹریٹ کرتے ہوئے اوپر پہاڑی تک پہنچ گئے۔ اب اس میں پہاڑی تک پہنچ جانے کے بعد اب جو ہے قریش وہ نیچے کی طرف رہ گئے۔ پھر بھی اس کے بعد جو حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے آواز لگانے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی کہ تم لوگ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو ابو سفیان جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، یہ تینوں کے نام چلائے، تو جب کوئی جواب نہیں آیا تو ابو سفیان نے بولے کہ چلو اچھا ہوا ہم لوگ ان سے یہ جان چھوٹی، ہم ان کو ہم مطلب وہ کیا سمجھے کہ یہ سارے لوگ قتل ہو گئے نوز باللہ۔ تو اس پر حضرت عمر نے جواب دے دیے کہ نہیں ہم لوگ ہے نا سب زندہ ہے کر کے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو نیچے بلائے کہ تم آؤ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بولے کہ جاؤ جا کے دیکھو، اور پھر انہوں نے پوچھے کہ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا کیا؟ تو اس پر حضرت عمر نے بولے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بولے کہ تمہارے جو اس کا جو مسئلہ ہوا ہے، جو تمہارے جو قتل ہوئے ہیں ان لوگ کا مسئلہ ہوا ہے، یہی نا میں نے نہیں بولا تھا کہ ان کے ساتھ بے حرمتی کرو، لیکن میں اس بات پہ کیا ہوں، ناخوش بھی نہیں ہوں، اور یہ بار کی ہماری جنگ کیا ہوئی، برابر ہو گئی، ہمارا جو بدر کا بدلہ ہے وہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہم لوگ کیا کریں گے، نیکسٹ سال ہے نا ہم لوگ پھر سے بدر میں ملیں گے۔ اس طرح سے بول کے ابو سفیان لوٹ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولے کہ جاؤ تم جا کے دیکھو، اگر کہ ان لوگ ہے نا اس پہ گئے ہیں، گھوڑے پہ گئے ہیں، تو سمجھو ان لوگ ہے نا مدینہ کی طرف گئے ہیں، اور اگر ان لوگ اونٹ پہ جا رہے ہیں تو سمجھو ان لوگ واپس مکے کی طرف اپنے گھر لوٹ رہے۔ تو اور انہوں نے بولے کہ اگر ان لوگ مدینہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اگر ان لوگ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مطلب مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے، تو میں ضرور وہاں پہ جاؤں گا اور ان لوگ کے ساتھ جنگ کروں گا کر کے۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے آ کے جواب دیے کہ نہیں نہیں، ان لوگ ہے نا اپنا اونٹ میں بیٹھ کے گئے ہیں۔ تو اب ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف ان لوگ چلے گئے، اور اس سے پہلے ان لوگ نے کیا کیے، جتنے بھی جو شہید تھے ان کو دیکھا گیا، ان کو سب کو ڈھونڈ کے نکالا گیا، اور ان کو سب کو ہے نا کفن دیا گیا۔ وہیں پہ ان کو جنازہ، وہیں ان کا سارے جو جتنے بھی تھے شہید ہوئے ہیں ان کو وہیں پر ہی ان کو یہ گیا۔ اتنے کچھ لوگ ہیں نا یہ کرنا چاہتے تھے، جو ان کے جو شہید تھے ان کے جو خاندان والے ان کو مدینہ لے کے جانا چاہتے تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی کہ بولے نہیں، یہاں پہ یہاں قتل ہوئے ہیں، یہیں ان کی جنازہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو شہید ہوئے تھے ان کو دیکھ کے بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو بھی گھائل ہوا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی حال میں آخرت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھائے گا، اور اس کے زخموں سے ہے نا خون بہتا رہے گا، جیسے کہ ابھی ہے نا اس طرح سے اس کا زخم اس طرح سے بہتا رہے گا۔ اس کے خون کا رنگ تو بھلے ہی لال رہے گا، لیکن اس کے خون سے کیا ہوئے گی، مشک کی خوشبو آئے گی۔ تو شہیدوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کو کوئی غسل نہیں دیتے،
جو شہید جو جس لباس میں ہوتے اس کو اسی لباس میں اور بنا غسل کیے دفنائے جاتے. تو اب جو جتنے بھی شہید تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر دفنا دیے. ہر ایک کے لیے ایک قبر میں دو دو جان اس طرح سے دفنایا گیا. اور اسی وقت کچھ صحابہ کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ ملی، اور وہ کیسی تھی، زمین سے تھوڑی اوپر تھی اور اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. تو اس پر دریافت کرنے پہ پتا چلا کہ وہ کیا ہوا ہے، احد سے پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اور صبح میں انہوں نے کیا نہیں کیے، غسل بھی نہیں کیے، اور جیسے ہی جنگ پہ جانے کے یہ آیا تو وہ اسی طرح سے نکل کے آ گئے تھے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت غمگین ہوئے، اور ان کے جو ان کی جو یہ تھی اس کو بہت ذرا بے حرمتی کی گئی تھی. تو جب ان کی بہن بیوی صفیہ کو پتا چلا تو وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی کہ نہیں، ان کو مت بٹھاؤ، بہن ہے نا، دیکھ کے ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان کو روک دی. تو اس پر بی بی صفیہ نے بولے کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا، یہ جو جنگ لڑے انہوں نے، جو بھی کچھ تھا یہ اللہ کے راہ میں تھا، تو اس لیے میں کیا کروں گی، صبر کروں گی کر کے انہوں نے خود سے بات کرے. پھر ان کو دیکھے بھی اور اس پر انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھے. اب سب کو جب دفنانے کا یہ آ گیا تو صحابہ لوگ کا یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کا وقت آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بہت روئے. بولے کہ صحابہ لوگ یہ بولتے ہیں، ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ان کی آواز بھی ہم کو سنائی دے رہی تھی، وہ ہے نا اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی موت پہ اتنا روئے تھے. اور جو منظر تھا، کتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ منظر بہت ہی مطلب سارے مسلمانوں کے لیے ایک دم دل دہلا دینے والا بہت ہی غمگین منظر تھا. اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور ماشاءاللہ وہ اتنے لمبے کاٹی کے تھے، تو ان کے لیے کیا ہو رہا تھا، جو چادر سے ان کو یہ کیا جا رہا تھا وہ ہے نا چھوٹی پڑ رہی تھی. اگر ان کا چہرہ ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کے پیر کھلے رہ جاتے تھے، اور اگر پیر ڈھانکتے تھے تو چہرہ کھلا رہ جاتا تھا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ کیا کرو، ان کے چہرے کو ڈھانک دو اور پیر پہ ہے نا کچھ گھاس ڈال دیے. اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا. اب ذرا یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شہید لوگ ہے. ہاں، شہید لوگ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور لیکن یہ لوگ ان کو جو آخری جو ہے آخری وقت ہے وہاں پہ کیا ہے، ان کو ان کی وہ کفن تک بھی پورا نہیں مل رہا ہے. ان لوگوں نے تو دنیا بھی ترک کر دیے تھے اللہ کے لیے، اور آخری جو قیام ہے اس میں بھی ان لوگوں کو وہ پوری چیز نہیں مل رہی ہے. لیکن ان کے مرتبے دیکھو کتنے بڑے ہیں کہ ان کو کیا مرتبہ مل رہا ہے اسلام کے لیے، ان لوگ کو شہیدوں کا مرتبہ مل رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ جو یہ ہے نا جتنے بھی لوگ سب ہو جانے کے بعد، سب کو دفن ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ سب کے سب کیا کرو، جمع ہو جاؤ تاکہ میں کیا کر سکوں، دعا مانگ سکوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سب ہونے کے بعد، سب کو دفن کرنے کے بعد سارے صحابہ جتنے تھے ان لوگ کو بولے کہ تم لوگ سارے لوگ جب یہ ہو جاؤ، ایک ساتھ کھڑ جاؤ میرے ساتھ ایک لائن میں ہو کے برابر سے، تاکہ میں کیا کر سکوں، اللہ سے دعا مانگ سکوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہ بہت ہی بہترین دعا ہے. اور تو یہ دعا میں پڑھتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہے. اے اللہ، جس کو تو خوشادی کر دے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جسے تو ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس چیز سے تو روک دے اسے کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور جسے تو دے دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. جس چیز کو تو دور کر دے تو اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ، ہم پر برکت، رحمت، فضل، رزق پھیلا عطا فرما. اے اللہ، میں تجھ سے برکت رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو. اے اللہ، میں تجھ سے فقر کی مدد
اور خوف کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں اسے خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانیوں کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنوں سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل کرنا۔ آمین۔ تو اتنی خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے، تو انشاءاللہ یہ دعا ہم بھی کوشش کریں گے کہ اب جب ہم بھی دعا مانگے تو ہم بھی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو یہاں پہ دیکھو، جب ہم دعائیں دیکھتے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ کیا فرما رہے، تو ساری چیزوں کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر پلس اس کے ساتھ کیا فرما رہے کہ ہم کو ایمان کے ساتھ رکھ، اور ہم کو ایمان کی زندگی میں رکھ، اور ہم کو وفات بھی ایمان کی اس پہ دے کر کے، اور ہم کو کیا کرنا، صالحین میں شامل عطا کر۔ پھر یہ دعا ختم ہونے کے بعد یہ سارے لوگ پھر کس طرف پہنچ گئے، مدینہ کی طرف پہنچ گئے۔ اب جب یہ سب جا رہے ہیں وہاں پہ، اب جو شہیدوں کا منظر ہے، جو شہید کے لوگ ہیں وہ بھی سب آ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ کو میں سے مطلب اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیے ہیں، اپنے قریبی کو، یہ ان کے قریبی جو تھے ان کیا ہو گئے ہیں، وہ ان سے دور ہو گئے۔ تو ان کو ہے نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ان کو رستے میں کون ملے، حامنہ بنت جیش ملے ہیں۔ تو حامنہ جیش جب ملے تو ان کو ان کے بھائی اور ان کے چاچا کی ہے نا انتقال ہونے کی خبر دے دی گئی، تو اس پر انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ راجعون پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ان کے شوہر مصعب بن عمیر ان کے شہید ہونے کی قتل دی گئی، تو اس پر ان کے کیا ہوئی، ان کی منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر بھی انہوں نے اس کے بعد اِنَّ لِلَّهِ پڑھ لیے، لیکن یہ وہ سن دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ایک جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا شوہر ہے نا بہت ہی قریبی درجہ رکھتا ہے۔ پھر ان کو اور ایک خاتون ملی جو کون تھی، بنی دینار کی تھی۔ اب ان کو ہے نا ان کا شوہر بھی قتل ہو گئے ہیں اس جنگ میں، اور ان کے باپ بھی قتل ہو گئے ہیں، اور ان کے بھائی بھی قتل ہو گئے ہیں۔ تو لیکن یہ سارے قتل کی خبر دیکھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد، ان کی کیا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح ہے، وہ صحیح سلامت ہے نا، ان کو اس بات کی فکر ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صحیح سلامت ہے اور سب صحیح ہے، تو انہوں نے کیا بولتے کہ اگر آپ جب صحیح ہے تو پھر یہ ساری غم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، اگر آپ صحیح سلامت ہو تو یہ غم بھی کیا ہو گئے، یہ غم بھی ہم سب کیا کر لیں گے، برداشت کر لیں گے کر کے۔ پھر اس کے بعد ہے نا سعد جو معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، وہ سعد رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو سعد رضی اللہ عنہ نے بولے کہ دیکھو یہ میری ماں ہے کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملے، اور سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے عمرو بن معاذ، وہ کیا ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ خبر دی کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کرے، ان کو صبر کرنے کی تاکید دی۔ تو اس پر نبی ان کی ماں جو تھی، ان کی ماں جو تھی انہوں نے بھی ہے نا بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ جب آپ صحیح سلامت ہو تو ہم کو پھر یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعد جو تھی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں، ان کو خبر دی کہ کیا کرو تم، یہ سارے جتنے بھی شہید ہو گئے ہیں نا ان کو یہ خبر دے دو کہ جو جتنے بھی سارے شہید ہیں نا وہ کہاں پر ہے، جنت میں ہے، اور سب ساتھ میں ہے، اور سب کہاں ہے، شہید کیا ہے، جنت میں ہے۔ اور یہ سارے شہید لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے سفارش کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو رہی ہے، وہ سفارش قبول کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی شہید ہو گئے ہیں ان پہ کیا مت کرو، غمگین مت کرو، غم مت کرو، اور ہے نا تم یہ سارے جتنے بھی شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو خبر دے دو۔ اب یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کر رہے ہیں، جو ایک عورت ہے جو سعد، ان کو یہ بات بول رہے ہیں کہ تم جاؤ اور تم یہ خبر دو جتنے بھی ہے شہید لوگ ہیں۔ اب وہاں پہ صحابہ موجود ہے، مرد حضرات موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک خوشخبری کی خبر کس کو سنائی جا رہی ہے، سعد جو کہ ایک عورت ہے، ان کو سنائی دی جا رہی ہے،
اور ان کو بولا جا رہا ہے کہ جتنے بھی شہید کے گھر والے ہیں ان لوگوں کو یہ دلاسا آپ دو کہ کیا ہے جتنے بھی جو شہید ہو گئے وہ کیسے ہے، وہ جنت میں ہے اور بہت اچھی طرح سے ہے کر کے یہ آپ دو، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، عورتوں کو کیا ہے نا زیادہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، ان کو اپنے گھر والے اہل کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، تو یہ جو خوشخبری دلاسا دینا، تو یہ کام جب عورتیں کریں گی تو کیا ہوگا، باقی سارے لوگوں کو بھی بہت جلدی دلاسا آئے گا، اور یہ عورتیں اگر جب کرے گی تو کیا ہوگی، وہ مضبوط ہوگی، تو اس کے بعد کیا ہوگی، جو ان کی نسلیں ہیں وہ بھی مضبوط رہے گی، اور ان میں سے کون ہوگے، ان کی جو نسلیں ہیں اس میں سے جو شہید اور شہداء اور سچے اور اچھے بہادر لوگ ہو گئے کر کے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی جو امی تھی بعد ان کو یہ دیے تھے، خبر دیے تھے۔ اب اس کے بعد وہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد وہ کہاں گئے، اپنے گھر میں گئے، اور اپنے گھر میں گئے اور ان کی جو بیٹی تھی ان کو اپنی تلوار دیے اور بولے کہ اس تلوار کو کیا کرو، دھو کے رکھ دو، اور ہے نا اس کو دھو کے رکھ دینا، یہ آج ہے نا اللہ کی قسم یہ آج ہی تلوار میرے بہت کام آئی۔ اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے اور انہوں نے بھی بولے بی بی فاطمہ کو کہ یہ تلوار لو، اس کو دھو کے صاف کر کے رکھ دینا، یہ بھی ہے نا آج ہے نا میرے بہت کام آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ آج ہے نا، حضرت علی رضی اللہ کو بولے کہ تم آج لڑے ہو میرے ساتھ، تو آج ہے نا سہل بن حنیف اور ابو دجانہ جو تھے وہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ بھی آج ان لوگ بھی بہت بہادری سے ہمارے ساتھ لڑے ہیں۔ اب یہ جنگ ختم ہوئی اور یہ مدینہ میں پہنچے ہیں، تو اس کے بعد ہے نا کیا ہے، حساب لگایا جا رہا ہے کہ کتنے شہید ہو گئے، تو اس پر جب حساب کیا گیا تو پتا چلا کہ جو 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور اس میں سے 65 کتنے تھے، وہ سارے انصاری لوگ تھے، اور اس میں سے 65 انصاری لوگ تھے، اور ایک یہودی شہید ہوا تھا، اور ہے نا 4 جو تھے وہ مہاجر شہید ہوئے تھے، اور جو کفار تھے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو 22 لوگ قتل کر دیے گئے، اور کہیں پر آتا ہے کہ ان کے 32 لوگ قتل کر دیے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، لیکن یہ آتا ہے، کوئی بولتے ہیں 22 اور کوئی بولتے ہیں 32 کر کے۔ اب گھر پہنچ کے مطلب یہ سارے لوگ کہاں سے پہنچے ہیں، جنگ سے پہنچے ہیں، اور کیسی حالت ہے کہ سب لوگ کو گھائل ہوئے ہیں، سب کو زخم ہے، اور اس طرح اس حالت میں بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اب قریش لوگ کی آگے کیا چال ہوگی کر کے، آگے ان لوگ کیا کریں گے کر کے، تو اس پہ دیکھو، اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آگے کی سوچتے، جب دیکھ رہے ان لوگ کہ قریش لوگ واپس چلے گئے، پھر بھی تب بھی انہوں نے کیا بولے تھے کہ دیکھو ان لوگ گھوڑے پہ جا رہے ہیں یا اونٹ پہ جا رہے ہیں۔ اب گھر پہنچنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اتنی تکلیف اور اتنے درد میں رہنے کے بعد کہ قریش لوگ آگے کیا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ جب قریش لوگ آگے جائیں گے، مطلب ابھی تو کیا سب گرما گرمی میں ہو گئے، لڑائی کیے، باتیں باتوں میں بول دیے اور باتیں باتوں میں نکل گئے ان لوگ، لیکن جب رات ہوئیں گی، جب آرام سے بیٹھیں گے اور ہر چیز کا جائزہ لیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ اتنے پاورفل تھے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور ہم لوگ نے کیا کیے، مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، ان لوگ کو ایسے ہی چھوڑ کے آ گئے، تو یہ کیا ہے نا، ہم لوگ نے بہت بڑی غلطی کر دی، تو شاید ان لوگ واپس سے حملے کی نیت سے، واپس مدینہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے ان لوگ پلٹ کے واپس آ سکتے ہیں کر کے، ان لوگ کی شاید ایسی نیت ہو سکتی ہے کر کے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، صحابہ لوگ اس دن کیا کرے، مطلب ایک دم ان لوگ بے خوف اور آرام سے ایسا سو گئے، اس طرح سے نہیں تھے، اور دوسرے دن صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیے، اعلان کر دیے کہ ہم کیا کریں گے، ہم ہے نا یہ جو قریش لوگ جو ہے ان کے پیچھے ہم لوگ جائیں گے، مطلب اب قریش لوگ آئے اور ہم پہ اٹیک کر لے، اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم لوگ جا کے قریش پہ اٹیک کر دیں گے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بول دی۔ اب لیکن اس پہ بھی کیا کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح سے بولنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ لیکن جو بھی ہے نا اس جنگ میں آئے تھے، جنگ احد میں جو آئے نا صرف وہی لوگ آئیں گے، جو جنگ احد میں شامل نہیں تھا وہ ہے نا میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بول دیا۔
تو جتنے بھی جو جنگ احد میں تھے بھلے ہی وہ زخمی تھے، اس میں سے ان کے کچھ گھر والے بھی شہید ہو گئے تھے اور خود زخمی تھے، خود تھکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جس طرح جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو یہ بول دیے کہ ہم کو واپس سے جانا ہے قریشیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو واپس سے سارے کے سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اب اسی میں عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے بھی بولا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اس کو منع کر دی۔ عبداللہ بن ابی جو کون تھا؟ منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے سے جانتے تھے، اور یہ وہی تھا جس نے کیا کیا تھا جنگ احد میں ساتھ میں آ کے ایک دم اینڈ ٹائم پہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، واپس پلٹ کے آ گیا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف صاف منع کر دیے کہ نہیں، تم کیا نہیں کرو گے، تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ پھر ایک صحابی جو تھے جبار بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معاف کرنا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اجازت مانگی کہ میں ہے نا آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کیا اپنا عذر دیے کہ جنگ احد میں کیا ہوئے تھے، میرے ابا نے مجھے روک دیے تھے اور بولے تھے کہ تم کیا کرنا، جو گھر میں میری بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، مطلب ان کے ابا نے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے روک دیے تھے، بھائی کو روک دیے تھے، اس لیے میں جنگ احد میں آنا بھی چاہتا تھا لیکن میں کیا کیا، نہیں آ سکا۔ تو اس لیے ہے نا میں اس جنگ میں نہیں آ سکا، لیکن اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کو اجازت دے دی، جابر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کیا بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں اور ان میں کوئی منافقی والی یہ نہیں ہے۔ اور لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ صرف ہے نا اوپری اوپری بات ہی کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور لیکن جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ شخص یہ دل سے کر رہا ہے، تو ان کو اجازت مل گئی۔ اب ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اب مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں اس کے پیچھے، قریش کے پیچھے نکل رہے ہیں۔ اب جو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے تھے کہ کیا ہوگا جب یہ قریش لوگ بیٹھیں گے رات کے وقت، سوئیں گے اور جائزہ لیں گے کہ اس طرح سے جنگ ہوئی تھی اور ہمارے ہاتھ میں آرام سے مسلمان تھے، ہم چاہتے تو ان لوگ کو پورا ختم کر سکتے تھے لیکن ہم کرے نہیں، ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو یہ کیا کر لیے ہم لوگ نے، بہت بڑی غلطی کر لی ہے نا، ہم لوگ نے کیا کرے، بہت جلد بازی میں غلط فیصلہ لے لی۔ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ سارے جو قریش لوگ جب جا رہے تو ان لوگ ایک روا کر کے ایک جگہ تھی اس کی گھاٹیوں میں، ان لوگ نے اپنا کیمپ ڈالے، مطلب وہ رات کو آرام کرنے کے لیے وہاں پہ ان لوگ کا کیمپ ڈالے، اور یہ ہے نا مدینہ سے 36 کلومیٹر دوری پہ تھا۔ تو جب ان لوگ بیٹھے تو پھر رات کے وقت آرام کرنے کے لیے ان لوگ سارے تھے، تو سب مطلب بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتی نا، تو سب کو پھر یہ خیال آنے لگا کہ ہم لوگ تو اتنی آسانی سے ان لوگ قتل کر سکتے تھے، ان لوگوں کو ختم کر سکتے تھے، تو پھر ہم لوگ نے ایسا کرے کیوں نہیں، ہم لوگ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ ہم لوگ نے کیا کر دیے، بہت گھائی میں، ہم لوگ نے گھائی میں اور جلد بازی میں غلط یہ کر لیے، لیکن بولے ابھی بھی کچھ نہیں پلٹا ہے، ابھی بھی ہم کیا کر سکتے، واپس پلٹ کے جا سکتے ہیں اور مدینہ کو جا کے اٹیک کر سکتے ہیں کر کے۔ تو زیادہ تر لوگ کی رائے ہو گئی کہ ہم کیا کریں گے، پلٹ کے جائیں گے اور مدینہ پہ اٹیک کر دیں گے۔ تو ان میں سے جو ایک یہ تھا آدمی جس کا نام تھا صفوان بن امیہ، تو وہ لیڈر تھا، تو لیکن وہ ہے نا کیا کر رہا تھا، منع کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ نہیں یہ ہے نا غلط ہے، مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہے نا اب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ پہنچ گئے رہیں گے اور ان کو وہاں پہ کیا مل گئے رہیں گے، اور مسلمان مل گئے رہیں گے جو کیا کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اور جنگ تو ابھی ان لوگ نے دیکھے تھے کہ مسلمان کس طرح سے بہادری سے لڑ رہے تھے، اور پہلے تو شروع میں ان لوگ خود ہارتے ہارتے کیا ہو گئے تھے، ہارنے ہی والے تھے، لیکن وہ ہار ان لوگ کی جیت کی طرح میں بدل گئی تھی اور کچھ فیصلہ ہوا نہیں تھا۔ تو لیکن تو اس پر صفوان بن امیہ بولے کہ یہ بہت بڑی غلطی رہی، اگر ہمیں واپس پلٹ کے جائے گے تو کیا ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی رہے گی،
تو اس سے بہتر ہے کہ اب ہم لوگ جیتے ہوئے جیت اب ہماری پوزیشن کیسی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اس طرح سے ہماری پوزیشن ہے، ایسے مطلب نہ ہارے نہ جیتے، اس طرح سے ہماری پوزیشن ہے، مطلب ہم لوگ اچھی پوزیشن میں، تو ہم لوگ ہے نا اس طرح سے جیتے ہوئے بن کے قریش میں واپس جائیں گے، نہ کہ اب واپس سے ان کے ساتھ لڑائی کرو اور پھر پتا نہیں نا، جنگ ہار بھی سکتے ہیں، جنگ جیت بھی سکتے ہیں، تو ہارے ہوئے بن کے جانے سے بہتر ہے ہم کیا کریں گے، مکے میں جیتے ہوئے بن کے داخل ہوگی کر کے۔ تو لیکن کتنے لوگ جو تھے کیا کر رہے تھے، ان کی بات میں آ گئے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ کا کیا ارادہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، واپس سے لڑیں گے، لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے، اور پھر ان لوگ مدینہ جا کے وہاں مسلمانوں سے پھر سے لڑائی کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جو ایک شخص تھے، مباد بن ابو مباد ان کا نام تھا۔ اب یہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمان لا لیے، اور کوئی روایت سے یہ آتا ہے کہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن کیا تھا، یہ ہے نا بہت خیر خواہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا بہت خیر خواہ تھے، وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی چاہتے تھے، اچھائی چاہتے تھے۔ تو یہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور بولے کہ، اور مطلب یہ دیے کہ دلاسا دیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے صحاباؤں کے ساتھ ہوا، وہ ہے نا اس کے لیے میں بہت غمگین ہوں کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیے، اور وہ بولے کہ میرے لائق کچھ کام ہو، میں کچھ مدد کر سکوں تو مجھے بتانا۔ اب یہ ساری بات انہوں نے بولے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اچھی بات ہے، تم کیا کرو، اگر تم ہے نا جا کے سفیان، ابو سفیان اگر جا کے بات کرو، اور اگر وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ واپس سے مدینہ کی طرف اٹیک کرنے کے لیے پلٹے، تو اگر تم کیا کر سکتے ہو، تم اگر اس کو روک سکتے ہو تو تم روک دینا۔ تو انہوں نے یہ بولے نا، صرف یہ بول کے بھیج دیے بات کو کہ اگر ہے نا تم جاؤ ابو سفیان کی طرف جاؤ، مکے کی طرف جاؤ، اور رستے میں اگر تم کو ابو سفیان ملے تو اگر تم وہ ہم پہ اٹیک کرنے کے تم اگر روک سکتے ہو، تم اس کو منع کر سکتے ہو، تو تم وہ کام کر دینا کر کے کسی بھی۔ تو اب یہاں پہ قریش لوگ کا کیا حال ہے، اس میں سے ان کے خود ہی ایک لیڈر نے منع کر دیے کہ صفوان بن امیہ نے ہی منع کر دیے اپنے لوگوں کو کہ دیکھو واپس سے پلٹ کے مت جاؤ، یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے رہیں گے، اپنے لوگوں کو جمع کر دیے رہیں گے، ان لوگ واپس سے، ان لوگ کے پاس ہتھیار بھی ہے، اور ان لوگ کس طرح سے لڑے ہیں یہ سارے لوگ دیکھ چکے کہ ان لوگ کتنی بہادری سے لڑتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہی مکہ پہنچ جائے۔ تو ایک دو شخص یہ انہوں نے منع کر دیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو تھے ابو سفیان کی بات سن کے کہ ہم کیا کریں گے، ہم واپس سے لڑائی کریں گے۔ تو اب یہ جو مباز جو تھے، یہ آ کے ہے نا کام ملتے ہیں ابو سفیان کو ملتے ہیں، تو ابو سفیان کو ملتے ہیں، اور ابو سفیان کو کیا خبر دیتے ہیں کہ جو قریش لوگ ہے وہ ہے نا ان لوگ کے پیچھے یہ سوری مسلمز جو آرمی ہے، مسلمان لوگ جو ہے وہ قریش لوگ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان لوگ کو ایسا ڈر ہے کہ تم لوگ پلٹ کے ہے نا کہیں واپس سے اٹیک نہیں کر دو، تو اس لیے اس سے پہلے ہی ان لوگ کیا کرنے کے سوچے، ان لوگ خود مدینہ سے باہر آ گئے ہیں، اور وہ اٹیک کے لیے تیار ہے، اگر تم لوگ جا کے اٹیک کرو گے تو ہاں ان لوگ ہے نا تمہارے لیے تیار بیٹھے، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ ہے نا آرام سے اپنے گھروں میں ہے، سوئے ہے، آرام کر رہے، اس طرح سے نہیں ہے، ان لوگ پلٹ کے پوری تیاری کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے پورے تیار ہے، اور تمہاری قریش کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کرتے۔ تو ابو سفیان بولے کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، کہ میں تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ پلٹ کے جائیں گے اور مدینہ والوں پہ اٹیک کر دیں گے، ان لوگ کیا سوچ رہے کہ یہ مدینہ والے ابھی کیسے ہیں، ان لوگ ہارے ہوئے ہیں، ان لوگ تکلیف میں ہیں، ان لوگ گھائل ہے، تو یہ کیا ہوئے گا، ہمارے لیے بہت آسانی ہوئے گی۔ تو ابو سفیان بولتے اللہ کی قسم میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں واپس سے پلٹ کے جاؤں اور ان لوگ پہ اٹیک کر دوں۔ تو جو مباد ہے وہ بولے کہ دیکھو اگر تم یہ ایسا کرو گے نا تو تم بہت بڑی غلطی کرو گے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں تمہارے سے لڑنے کے لیے، پلس ان کے ساتھ میں اور آدمی بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اگر اس طرح سے تم واپس سے جا کے اٹیک کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا کر کے ایسے مباد نے صاف صاف بول دیا۔ تو اس پر سن کے جو ابو سفیان ہے انہوں نے کیا کیا، اپنا ہے نا ارادہ بدل دی، مطلب پہلے سے ان کو ان کے اس میں ان کے جو ایک لیڈر تھے انہوں نے بھی منع کر دیے تھے، لیکن لوگ پھر سے ارادہ کر دیے تھے لڑائی، لیکن اب کیا ہوا تھا، یہی بات جب ایک سامنے کسی باہر کے آدمی سے، قبیلے کے آدمی سے پتا چلا کہ نہیں مسلمان لوگ تیار بیٹھے ہیں
اور یہ بات جو تھے وہ اور بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے کہ مسلمان لوگ ہیں، اتنے آرمی ہے، لوگ ایک دم فریش اور ایک دم پورے اس میں بیٹھے ہیں تم سے لڑائی کرنے کے لیے، اور اگر تم جاؤ گے تو کیا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. تو ابو سفیان یہ بات میں آ گئے اور بولے کہ چلو اچھی بات ہے، جیسے کہ بول رہے ہیں جو صفوان بن امیہ بول رہے ہیں کہ ہم واپس لوٹ جائیں گے، اس طرح سے ہم واپس سے لوٹ جائیں گے کر کے. اس طرح سے اب کیا کریں، یہ سارے لوگ واپس سے مکہ کی طرف لوٹ گئے. بولے کہ ابھی نیکسٹ بار جب ہم لوگ نے بول کر آئے نا بدر میں، تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے، ہم بدر میں نیکسٹ ایئر دیکھ لیں گے کر کے. اب کیا ہوا، اب یہ سب سے پہلے یہ اس کو بولتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا تھا یہ جو جگہ پہ تھی حمراء الاسد، وہاں پر ہوا تھا. تو اس جگہ کو اس سے نام کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ قریش آخر میں مکے کی طرف لوٹ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی اور اس میں ہم دیکھتے کہ اس کے فائدہ اور نفع اور نقصان کیا ہے. تو یہ ہم ابھی اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے جنگ احد میں جو کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوئے. اور جنگ احد کے بارے میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہے جنگ احد کے بارے میں. تو جنگ احد کے بارے میں نا بتایا جاتا ہے کہ ایک ہے نا کم سے کم 70 آیتیں جنگ احد کے متعلق ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا دیکھتے، جانی نقصان. تو جانی نقصان پہ ہم کیا دیکھتے کہ 70 صحابہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑا جانی نقصان ہوا، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. تو یہ جان و مال میں یہ سب سے بھاری نقصان مسلمانوں کو کیا، ان کے 70 جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے. اور جنگ بدر میں اس طرح سے کیا ہوا تھا، جو 70 کفر کرنے والے قتل ہو گئے تھے اور یہاں پہ 70 صحابہ لوگ شہید ہو گئے. تو یہ سب سے فرسٹ یہ تھا. اس میں سے اور ایک ہم کو کیا لیسن ملتا ہے کہ دیکھو نبی وسلم ساتھ میں ہے، یہ سارے صحابہ کے ساتھ نبی وسلم ساتھ میں ہے. لیکن کیا کیے، جو تیر انداز جو تھے انہوں نے کیا کیے، ڈسپلن توڑے. تو یہ ڈسپلن توڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے تھے اس کی یہ کیے، ان لوگوں نے حکم پہ نہیں رہے. تو کیا ہوا، ان لوگ جیت جو تھی وہ کس میں بدل گئی، ہار میں بدل گئی. تو یہ ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت بہت ضروری ہے. تو یہ تو صرف جنگ کی بات رہی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو ہماری زندگی دیتے ہیں، جی رہے ہیں، وہ ہے نا بہت انڈسپلن ہو گئی ہے. مطلب یہ تو پیسے چل ہی رہا تھا، اور اس کے بعد جو کووڈ آیا تو اس نے تو کیا کیا، حال بہت ہی بگاڑ دیا. تو مطلب ایک اسکول کا ٹائم ہوتا تھا، ایک روٹین ہوتا تھا، وہ پورا بدل گیا. تو اور بھی زیادہ ہماری لائف کیا ہو گئی تھی، بہت ہی انڈسپلن ہو گئی تھی. تو یہ ہم کو یہ اس جنگ احد سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم کو ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو ہماری لائف کیسی جینی چاہیے، ڈسپلن جینی چاہیے. صحیح ٹائم پہ اٹھنا، صحیح ٹائم پہ سونا، اور صحیح ٹائم پہ صحیح کام کرنا، یہ سب ہے نا بہت ضروری چیز ہے. تو یہ اگر ہم انڈسپلن ہو گئے تو کیا ہوگا، یہ صرف ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اگر ہم انڈسپلن رہ گئے تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ نقصان کا ہی سبب بنے گا. آج اس کے یہ نہیں نتیجے ہم کو ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن آگے جا کے اس کے نتیجے ہم کو ظاہر ہوئیں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی اچھے نہیں ہوئیں گے. اگر انڈسپلن ہے تو اس کے نتیجے جو آئیں گے وہ ہمارے لیے کیا نہیں ہوگے، اچھے نہیں ہوگے، وہ ہمارے لیے نقصان دائق ہی رہیں گے. تو اس لیے ہم کو یہ کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کو ہماری لائف ہے نا ایک ڈسپلن لائف جینی چاہیے. صحیح ہر ایک چیز کا ٹائم ٹیبل، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہے نا ہم کو ایک روٹین بنا کے دے دیے کہ ہماری لائف ہم لوگ کیسے روٹین پہ جیے. اس لیے ہم کو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں. یہ 5 ٹائم کی ہماری نمازیں صرف ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ دیکھو یہ وقت ہو گیا ہے، تم یہ کام یہ وقت کے پہلے کر لو. ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو اس کی اذان ہوتے ساتھ تم کھانا کھا لو، یا اس کے پہلے تم کھانا کھا لو. عصر کی نماز ہو رہی ہے تو اس وقت تم اگر سوئے ہو تو اس سے پہلے اٹھ جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے لیے ساری چیزیں ڈسپلن بنا کے رکھے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج ہے نا اس ڈسپلن پہ چلتے نہیں ہے. پھر اس کے سائڈ افیکٹ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہماری صحت پہ اثر ہوتا ہے، اور ہماری پروڈکٹیوٹی اور ہماری چیزوں پہ اثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں گے، ڈسپلن لائف دیں گے. پھر اور ایک بات ہے کہ دیکھو صحابہ لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ ہے، اور پھر بھی کیا ہوا، جب انڈسپلن ہوئے
تو क्या हुई हार का सामना करना पड़ा हमको। और आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे साथ कोई बहुत बड़े है, पढ़ी लिखी हस्ती है, बहुत बुजुर्ग है, तो उनकी दुआओं से क्या होगा, उनकी दुआओं से बरकत होएंगी, ऐसा ऐसे सब हमारे को ख्यालात होते कि उनकी वो हमारे साथ है, ये बहुत बुजुर्ग हस्ती है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत दीनी है, दीन की मालूमात है इनको, ये बहुत दीन पे अमल करते, बहुत नेक शख्स है, तो ये हमारे साथ रहेंगे, इनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होएगा, हम सब अच्छा ही रहेगा। तो नबी वसल्लम से बाबरकत कौन हो सकता है। लेकिन नबी वसल्लम साथ में रहने के बावजूद भी क्या हुआ कि जब गलती करे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम सही रह गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही होगा, और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ कितने भी बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, उसकी बरकत हमको नहीं रहेगी, उसको हमको जो हमारी गलती है उसको हमको ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब देखो जो इतने सारे लोग हैं, इतने सहाबा लोग हैं, तो अभी देखो सहाबा लोग के जो अल्लाह सुब्हान तआला क्या करना चाहते थे, उन लोग के मर्तबे है इतने बड़े, ऑलरेडी इतने बड़े हैं, लेकिन जो शहीद है उसका भी क्या है, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला वो लोगों से इतने खुश थे कि उनको क्या कर देना चाहते थे, अल्लाह सुब्हान तआला उनको और बहुत अच्छे बड़े बड़े मर्तबे देने चाहते थे, इसलिए क्या कर दिए गए, वो शहीद हो गए। उन लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला पसंद करते थे और इसलिए वो शहीद हो गए, और अल्लाह आखिरत में उनके दर्जात क्या हो गए, और बुलंद हो गए। तो ये भी एक वजह है कि मतलब साथ में रहने के बावजूद भी, हक पे रहने के बावजूद भी नबी वसल्लम के साथ में रहने के और हक पर सही होने के बावजूद भी क्या हो गए, ये लोग शहीद हो गए। तो ये सारी वजह हमको मिलती है कि जंग ऊहुद से ये सारी बातें हमको मिलती है। फिर है ना, जो देखो यहाँ पे जब ये जंग हुई थी तो अबू सुफियान ने क्या बोला था कि हुबल के बारे में बोला था कि हुबल हमारा है, और आज है ना हमने बदला ले लिए बदर का। तो नबी वसल्लम ने खुद उनको बोले थे कि क्या करो, तुम भी जवाब दो, और क्या जवाब दो कि अल्लाह ही वली और अल्लाह ही हमारा मौला है। तो उस पर फिर इसने बोला, अबू सुफियान ने, कि जो उज्जा है वो हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो उस पर वापस से नबी ने बोले कि जवाब दो कि हमारे लिए अल्लाह ही हमारा मौला और वली है। तो इससे क्या बात समझ में आती कि जो कुफार है उन लोग को, मतलब उन लोग के लिए तो कुछ नहीं है, उन लोग अगर वो खत्म भी हो गए जंग में, उन लोग मर भी गए तो उनको कोई अजर नहीं है। लेकिन मुसलमान जो है वो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, तो उन लोग को क्या है, एक होप है, एक उम्मीद है कि अल्लाह की इस राह में शहीद हुए तो क्या होगा, हमारी मगफिरत हो जाएगी और हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो ये बात हमको समझ में आती है। फिर कुरान में एक आयत भी आती है कि अगर देखो तुमको इस बार चोट चोट लगी है तो उन लोग को भी इस तरह से पहले लग चुकी थी। ये किसके बारे में आ रही है बात, जो 70 लोग शहीद हो गए। तो उस पर कुरान की आयत बोलते हैं कि अगर तुमको चोट लगी तो प्लस जो तुम्हारे दुश्मन है उनको भी चोट लगी। अब देखो यहाँ पे मुसलमान जो है वो किसके लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, दीन के लिए लड़ रहे हैं, और इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उनको अपनी जान, उनकी माल, हर चीज की कुर्बानी देना पड़ रहा है। तो सामने वाला जो है वो कुफ्र पे है, तो लेकिन वो भी तो कर रहा है ना ये सारे काम, वो भी तो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, वो भी तो अपने माल की कुर्बानी दे रहा है। किसको अपनी जान पसंद प्यारी नहीं होती, हर एक को पसंद रहती है जान, हर एक को आराम पसंद होता है। लेकिन उन लोग अपने कुफ्र के लिए निकले हैं और मुसलमान अल्लाह के लिए निकले हैं, दोनों निकले हैं, दोनों लड़े हैं। लेकिन उम्मीद किसके लिए बाकी है, मुसलमानों के लिए बाकी है करके। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती जंगे उहद। अब जंगे उहद में और क्या हुआ था, जब देखो जंगे बदर हुई थी, तो जंगे बदर होने के बाद क्या हुआ था, मुसलमानों का रौब हो गया था। अब तक किसका रौब था, कुरैश लोग का रौब था। लेकिन जंगे बदर के बाद क्या हो गया था, मुसलमानों का रौब हो गया था कि मुसलमान लोग को, मतलब ये छोटी सी कोई जमात है ना, कोई ये नहीं है, इन लोग की भी कुछ ये है। ये सारे अरब में मशहूर हो गए थे कि मुसलमान की इतनी छोटी सी जमात, जो कुरैश जो थे इतने भारी जमात के साथ इन लोग क्या हो गए, फाते हो गए करके। तो जो छोटे मोटे कबीले थे ना, वो कुछ लोग डर से और कुछ लोग जान करके यही सही है करके उन लोग क्या कर लिए थे, मुसलमानों के साथ हाथ मिला लिए थे। अब कोई लोग ने सिर्फ पावर के लिए हाथ मिलाए थे। तो जब यहाँ पे जंग उहुद में जब ऐसा हुआ
تو یہ جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کی وہ کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اب بدر, جنگ بدر سے کیا سب لوگ کے دلوں میں جو تھے, جو مسلمان نہیں تھے اور جو نیک نہیں تھے, ان لوگ کے دل میں خوف ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ ان لوگ کی بھی یہ ہے کہ ان لوگ کے ساتھ ہم لوگ لڑ نہیں سکتے. تو ان لوگ کیا کرنے لگے تھے, چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور الائنمنٹ, یہ ایگریمنٹ سائن کر لیے تھے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ ہمیشہ آپ کو ساتھ دیں گے کر کے. لیکن اب جنگ احد کے بعد کیا ہوا تھا, لوگ مطلب اصلی رنگ دیکھنے لگا تھا کہ یہ سارے لوگ کا بھی وہ ڈر ہٹ گیا. اب ان لوگ کو کیا کرنے لگے, ان لوگ ایستے ایستے الگ ہونے لگے اور کیا کرنے لگے تھے, مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اگر دیکھو, اگر مسلمان جیتتے ہی رہتے, مطلب ہمیشہ ہر جنگ جیتتے رہتے تھے, تو کیا ہوتا تھا, تو اس میں سے دیکھو ہر کوئی مسلمان ہے نا دل سے نہیں ہوا تھا. ہم نے دیکھے کہ مدینہ میں کچھ لوگ کیسے تھے, منافق بھی تھے. تو یہ منافق لوگ الگ کیسے ہوتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو الگ کرنا چاہتا تھا, ان لوگ کو بتانا چاہتا تھا. دیکھو ابھی اگر تم جیت رہے ہو, ہر جنگ جیت رہے ہو, ہر جگہ تم فاتح ہو رہے ہو, تمہارے پاس مال ہے, سب کچھ ہے, تو سارے لوگ تمہارے ساتھ آئیں گے. لیکن اگر تم کہیں ڈاؤن فال تمہارا جا رہا ہے, تو اس وقت ہم لوگوں کو انسانی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر تمہارے پاس شہرت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, تو ہر کوئی تمہارا دوست ہے. اور کبھی تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے, ابھی شہرت نہیں ہے, تمہارا ڈاؤن فیز آ گیا لائف میں, تب تم کو پتا چلتا ہے کہ تمہارے اصلی دوست کون ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا نقصان ہونے کے بعد کتنے تمہارے ساتھ میں رہ گئے اور کتنے الگ ہٹ گئے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اب کیسے. اب جو قبیلے تھے جن لوگ نے صرف خوف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی سائن کیے تھے, ان لوگ نے کیا کرنے لگے, اپنے رنگ بتانے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ کون کون ان کے ساتھ ہے اور کون کون نہیں ہے کر کے, یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گئی. اب کیا ہو گیا, اب یہ جو پہلے جو لوگ تھے جو مسلمانوں کو بہت عزت سے دیکھتے تھے, اب ان سے ڈرتے تھے, اب وہ کیا کرنے لگے, وہ ہے نا نبی مسلمانوں کے خلاف اب ان لوگ کیا کرنے لگے, ہتھیار اٹھانے لگے, خفیہ سازشیں کرنے لگے, یہ سارے کام ان لوگ کرنے لگے. تو اس طرح سے سب سے پہلے ہے نا ایک ابی سلمہ مشن کر کے ہے, وہ تھا. یہ جو تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اسد بن خزیمہ جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے, وہ ہے نا مدینہ پہ کیا کرنے والا ہے, اٹیک کرنے والا ہے کر کے یہ خبر آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جو ہے یہ ہے نا اس پہ اٹیک کرنے کی ارادہ کر کے رکھا ہے اس نے. تو اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس پہ نا اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے سارے لوگوں کو یہ بلائے اور انہوں نے کیا کرے, اس پہ اچانک سے اٹیک کر دیے. تو یہ محرم کی 1 تاریخ کو یہ ہوا تھا, مطلب جنگ احد کے بعد یہ سب سے پہلے یہ ہوئی تھی, یہ اس لڑائی میں گئے تھے. تو ان لوگ کیا ہو گئے, جو یہ جو تھے بنو اسد بن خزیمہ, اس نے تیاری کر کے نہیں رکھا تھا, اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ابھی ان لوگ کو کیا لگ رہا تھا کہ احد میں ان لوگ شکست کھانے کے بعد مسلمان کیسے ہو گئے ہیں, بہت کمزور ہو گئے, ان لوگ اٹیک نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے کر کے, اس طرح سے ان لوگ کا یہ تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, اٹیک کر دیے, تو ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی بات, اور ان لوگ کتنا اپنا سامان وامان چھوڑ کے چلے گئے, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سارا سامان مل گیا. اور یہ اس میں کیا ہوئے تھے, اس جنگ کے لیے ابو سلمہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں گئے تھے. تو جب واپس ان لوگ واپس آ رہے تھے, ابو سلمہ واپس آ رہے تھے, تو جو جنگ احد میں جو ان کو مار لگا تھا وہ کیا ہوا, ان کا زخم پھر سے کھل گیا تھا. وہ پھر سے کھل گیا تھا, تو وہ جو واپس مدینہ آئے تو ان کا خون بہت بہہ نکلنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا ہو گئے, وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد ابو سلمہ کے شہید ہونے کے بعد جب ان کی عدت پوری ہو گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ان کا نکاح ہوا. تو یہ جو تھا ابو سلمہ, یہ کا مشن جو تھا ابی سلمہ کا, وہ جنگ احد کے بعد پہلا مشن تھا. پھر اب ہے نا یہاں پہ اسی مہینے میں ہے نا, اور ایک ہے نا خالد بن صفیہ جو ہے, وہ بھی کیا کرنے والا تھا, ایک دوسری جگہ سے, مطلب یہ ایک قبیلہ ہوا, اب اور ایک دوسری جگہ سے بھی ہے نا اسی طرح سے تیاری کری جا رہی تھی کہ واپس سے مسلمانوں پہ اٹیک کیا جائے. تو یہاں پہ ہے نا خالد بن ابی صفیہ نے یہ کرے کہ کچھ لوگ کیا کرنے والے ہیں, واپس سے مسلمانوں پہ اٹیک کرنے والے. تو یہ خبر بھی
نبی وسلم کو مل گئی اور نبی وسلم نے وہاں پہ بھی لوگوں کو بھیجے. اذان کے بعد میں شروع کرتی ہوں. اچھا، اب دوسرا ہم بولتے ہیں کہ جب اسی مہینے میں، اب یہ جو پہلا ہوا تھا ابی سلمہ کا جو مشن تھا وہ محرم کی 1 تاریخ کو ہوا تھا، جب ابی سلمہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ قبیلے کو ختم کر کے واپس آئے تھے، تو یہ محرم کی 1 تاریخ کو تھا. اب واپس سے 5ویں تاریخ کو پھر سے خبر آئی کہ دوسری طرف کا قبیلہ ہے وہاں پہ، خالد بن سفیان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس مشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجے. تو عبداللہ بن انیس گئے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے، اور یہ ہے نا وہ وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ قبیلہ تھا اس طرف گئے اور وہاں پہ جا کے لڑائی کیے. تو یہ پورا 18 دن کا ان کا جو تھا وہ لڑائی کا کیمپ رہا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ لڑ کے وہ خالد بن سفیان کو وہاں پہ قتل کر کے اس کا سر واپس مدینہ لے کر آئے. تو یہ 18 دن کا یہ ہوا، یہاں پہ جنگ ہوئی، چھوٹی سی جو جنگ تھی وہ ہوئی، اور وہ واپس مدینہ آئے. تو مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ یہ جیت کے واپس آئے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ان کو ایک چھڑی دی، اور وہ چھڑی دیے اور بولے کہ یہ ہے نا میرے طرف سے نشانی ہے، یہ آخرت کے دن ہے نا، یہ چھڑی کو دیکھ کے مجھے یاد رہے گا کہ تم نے کیا کیے تھے، یہ تم نے اتنا اچھا کام کیے تھے، بہادری کا کام کیے تھے، یہ تم اس کو دیکھ کے یہ میرے کو یاد رہے گی کر کے. تو یہ جو تھے عبداللہ بن انیس، یہ ہمیشہ اس جو چھڑی کو کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب ان کا دفنانے کا، ان کی موت کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے وصیت یہی کر کے رکھے تھے کہ یہ چھڑی کو کیا کرنا، میرے ساتھ واپس سے دفن کر دینا کر. اب پھر یہ محرم کے بعد سفر کے مہینے میں ایک عدل اور کرہ کر کے مدینہ سے تھوڑا سا دور ہے نا، وہ قبیلے کے لوگ آئے، اور وہ لوگ آ کے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ کیا کرو ہمارے ساتھ ہے نا کچھ لوگوں کو بھیجو. مطلب اس سے پہلے کیسے مکہ سے مدینہ گئے تھے، مصعب بن عمر کو بھیجا گیا تھا کہ دین پھیلاؤ، دین سمجھاؤ لوگوں کو، اس طرح سے یہ لوگ بھی آئے. اور ان لوگ نے کیا بولے کہ ہمارے ساتھ ہے نا کچھ لوگوں کو بھیجو تاکہ وہ کیا کر سکے، ہم کو دین کے بارے میں سکھا سکے، اسلام کے بارے میں سکھا سکے کر کے، اس طرح سے ہمارے ساتھ کچھ تھوڑے لوگوں کو بھیجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجے. اب یہ کچھ صحابہ میں کوئی بولتے کہ 6 صحابہ کو بھیجے، اور کسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پہ کہ یہ 10 صحابہ کو بھیجا گیا تھا. تو اس میں کون تھے، مرتاد بن ابی مرتاد الغنبی، اور عاصم بن عمر بن خطاب. تو یہ مطلب کچھ لوگ 10 کے بارے میں بول رہے ہیں اور کچھ لوگ 6 کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں سے آتی ہے مطلب جو بھی ہے 6 یا 10 صحابہ لوگ گئے تھے. اب یہ لوگ آ کے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے کہ تم ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم دین جان سکے، یہ جان سکے. اور یہ جب لے کے جا رہے ہیں تو ان لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگ گارنٹی دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ابھی ماحول ایسا گرم ہے، ابھی کیا ہوا ہے، احد کی جنگ ختم ہوئی ہے اور مسلمانوں کی ایسی حالت ہے، اور قریش لوگ اتنی دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ سارے حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ مجھے میرے اپنے صحاباؤں کے متعلق ڈر ہے کہ ابھی میں مدینہ سے باہر بھیجوں تو ان کے ساتھ کچھ ناگوار ہو سکتا ہے. تو پھر بھی ان لوگ کیا کرتے کہ ان لوگ بہت یہ ریکویسٹ کر کے لے کے جاتے کہ ہم لوگ بیچ میں یہ گارنٹر ہے، یہ سب بول کے لے کے جاتے ہیں. لیکن جب ان لوگ آگے پہنچتے اور رجی کی جگہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بنو لیحان کے لوگ کیا کرتے، یہ 6 صحابہ کو یہ کر لیے اور ان کو مطلب قتل کر دیا گیا. اب یہاں پہ ان لوگ جو تھے، ان لوگ اتنی باتیں کر کے لے کے گئے تھے نا کہ ہم لوگ ہے، ہم لوگ خیال رکھیں گے، ہم لوگ یہ کریں گے، ہم ہماری اس پہ بھیجو. یہ سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جو 6 صحابہ تھے وہ کیا ہوئے، وہ قتل کر دیے گئے. اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، صرف ہے نا 2 جان بچے رہ گئے تھے جو قتل نہیں ہوتے، مطلب تیر میں اور جنگ میں نہیں لڑے تھے، ان لوگ کے ہاتھ میں، کفار لوگ کے ہاتھ میں زندہ آ گئے تھے. تو اس میں کون تھے، ایک صحابی، ان کا نام تھا خبیب. تو یہ جو خبیب جو تھے ان کے ہاتھ میں آ گئے. تو یہ ان کو لے کے جا رہے تھے، اب یہ مطلب پرزنر آف وار کی طرح یہ ان لوگ لے کے جا رہے ہیں ان لوگ کو. تو اب یہ جو ہے وہاں پہ مطلب قریش لوگ کے سامنے حاضر کیے گئے، اور ان کو تو مطلب ان لوگ کیا کرنے والے ہیں، موت کی سزا ہی دینے والے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے.
تو वहाँ पे अबू सुफियान भी था इस दौरान। तो अबू सुफियान है ना, मतलब अभी यहाँ पे इनको क्या है, ये जो सहाबी है खुबैब रजी अल्लाह अन्हु, उनको ये करने वाले हैं, इनको सबके सामने फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। तो खुबैब रजी अल्लाह अन्हु क्या बोले कि उनको फांसी पे चढ़ाने से पहले मेरे को है ना 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। तो नबी वसल्लम, तो इनको 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। और फिर उनकी जब नमाज हो गई थी तो उन्होंने बोले कि मैं है ना और लंबी तिलावत करता, लेकिन सारे लोग सोचते कि मैं मौत के डर से अपनी तिलावतें लंबी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, छोटी तिलावत करा। और ये सब अभी उनको चढ़ाने वाले हैं फांसी पे। तो उस पर जो अबू सुफियान जो थे वो बोले कि अल्लाह की कसम क्या मैं मतलब तुम्हारा ये हाल इसलिए है, देखो अभी तुम है ना फंस गए हैं और अभी तुमको फांसी पे चढ़ाने वाले, ये सारा चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुसलमान हो गए, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बन गए, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हारा अभी इस वक्त एंड वक्त पे तुम्हारा ऐसा दिल नहीं कर रहा है कि तुम्हारी जगह नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह पे रहते। तो ये साहबी ने ऐसे बोले कि तुम्हारी जगह नौजबिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाता। तो ये साहबी जो थे उन्होंने ऐसा बोले कि अल्लाह की कसम मेरा दिल ऐसा चाहता है कि नबी वसल्लम जो अभी मदीना में बैठे हैं ना, वो उनको है ना एक कांटा भी नहीं चुके चुभे। मैं तो मतलब मैं अगर शहीद कत्ल कर दिया जाऊं, मैं शहीद भी हो जाऊं, जो भी हो, लेकिन मेरे एवज में अगर नबी वसल्लम को सिर्फ एक कांटा भी चुभे तो ये भी क्या है, मुझे नागवार है, मुझे नहीं पसंद है करके। तो इसलिए है ना, ये जो सहाबी खुबैब, इनके बारे में हमको ज्यादा पता है, क्योंकि इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने ये मरने से पहले इन्होंने क्या गुजारिश की थी कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दिया जाए, और प्लस इन्होंने क्या बोले थे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि नबी वसल्लम को मेरे एवज में एक कांटे की चुभने की जितनी अजियत हो वो भी होकर। तो आज का हम लोग यहाँ का सबक यहीं पे खत्म करेंगे। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।